आवाज आ रही है? मैं बगैर किसी ताखिर के शेख मोहतरम को दावत देता हूँ। आए अपना मौजू वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब शुरू करें। फलितफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुहुम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, आज का जो मौजू है, हालात के एतबार से आज का दिन जिस तरीके से हमने गुजारा है और मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पर, चौराहों पर जो तमाशा किया है, या आप मुख्तलिफ क्लिप्स के ज़रिए से वीडियो मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे कि जश्न जो मनाया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है ईद मिलाद के नाम पर, और जिसको इस कदर अहमियत दी जा रही है कि इसे ईदों की ईद कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता दर्स में, यानी जो जुमा के दिन जो हुआ, वो यही टॉपिक था, और इस पर आपने ये बिदअत कब से ईजाद हुई या फिर ईद मिलाद कब से शुरू हुआ, और देखते देखते किस तरीके से इसके अंदर तब्दीली आती गई, इजाफा होता गया, नाच गाना भी इसमें आ गया, और अब तो ख़वातीन भी इसमें नज़र आ रही हैं, डांस करते हुए, नाचते हुए, बालों को बिखराते हुए, और न जाने इस तरह ये मोहब्बत रसूल की आड़ में हो रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि यही वो महीना है रबीउल अव्वल का कि एक तरफ यकीनन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई, उसमें इख्तलाफ है तारीख में, मुख्तलिफ रिवायतें और मुख्तलिफ तारीख, लेकिन इत्तेफाक सबका इस बात पर है कि 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख है वो वफात की तारीख है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, वो यही महीना था। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार हमें किस तरह करना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, और आपने बारहा सुना होगा। मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है वो भी हमने सुना है, या नहीं सुना तो हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके बारे में इल्म हासिल करना चाहिए कि क्या हर मुसलमान को इख्तियार है कि वो अपने एतबार से नबी की मोहब्बत का इजहार जिस तरह चाहे करे, या फिर इस सिलसिले में भी कोई पाबंदी है। देखिए, मोहब्बत रसूल इबादत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, ये इस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर कोई इसमें गुलू करता है, अपनी तरफ से इजाफा करता है और ऐसे उमूर अंजाम देता है जिसका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, तो यकीनन वो बिदात और खुराफात में शुमार किया जाएगा और वो रद्द होगा।
میں یہ باتیں بطور تمہید کی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وفات کے دن اسلام میں کوئی دن منانے کی شرعی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بھی دن ہم اپنے طور پر مقرر کر لیں، فلاں دن کسی کی وفات کا دن، کسی کی پیدائش کا دن اگر یہ منایا جائے، یعنی دن پیدائش کے اعتبار سے یا وفات کے اعتبار سے، تو سال کا کوئی دن باقی نہیں رہتا جو غم میں جائے گا، سال کا کوئی دن باقی نہیں رہتا جو خوشی میں جائے گا۔ بڑی شخصیات کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی مناسبت سے پیدا ہوئی، تو پھر سال ہمارا پورا یا تو جشن منانے میں جائے گا، یا اگر ان کی وفات کا دن لے لیں تو پھر سر پیٹنے میں جائے گا، ماتم کرنے میں جائے گا۔ تو اسلام میں پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ پیدائش پر نہ جشن منانے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا یا اسلامی تعلیمات میں ایسی چیز ملتی ہے، اور نہ ہی کسی کی وفات پر رونے، ماتم اور غم کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اگر یہ ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی ماتم کرنا نہیں ہے، کوئی اچھا کام ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے ماتم منایا جاتا ہے اور محرم کا پورا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ان سے بھی بڑی شخصیت، بلکہ کائنات میں سب سے بڑی شخصیت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام میں افضل، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور سید البشر ہے، آپ کی وفات کا یہ دن اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر یہ بھی ماتم میں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو نہ ماتم کا تصور ہے اور نہ ہی جشن اور جلوس کا۔ یہ ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں آج کی مناسبت سے، صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی یہ کیا کیا جا رہا ہے، ورنہ ہم وفات النبی کی یہ تقریر کے ذریعے سے یا آپ کے سامنے جو مختصر طور پر مختصر وقت میں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے نبی کی زندگی کے آخری حالات، اس کے ذریعے سے ہم کوئی ماتم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن بطور سیرت پڑھنے والے طلباء و طالبات اس کو جانتے ہیں، اور انہوں نے نبی کی پوری سیرت پڑھی، یا جب سیرت کا ٹاپک آتا ہے تو ہر پہلو پر بات کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر اعتبار سے، بحیثیت رہنما، مقتدا، بحیثیت رہبر، قائد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یہ ایک پورا الگ ٹاپک، بحیثیت باپ، والد، بحیثیت شوہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے کہ جس طرح نبی نے زندگی گزاری اس طرح ہم زندگی گزاریں۔ ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جوامع الکلم، مختصر مگر جامع، اور ہر چیز میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، صبح اٹھنے سے لے کر کے شام سونے تک، رات میں سونے تک، گھر سے باہر، گھر کے اندر، بازار میں، مارکیٹ میں، اپنے کاروبار کے اندر، تمام چیزوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ نبی کا کیا طریقہ رہا۔ لیکن وفات سے پہلے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو بتلائی، اور جو حالات گزرے ہیں، یقیناً وہ انتہائی ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے، ہمارے لیے درس اور عبرت ہے، جو ان دنوں میں ہمیں پڑھنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو جشن مناتے ہیں میلاد کا، کہ جشن منانے سے پہلے ذرا سوچے کہ یہ جو مہینہ جب آیا تھا صحابہ کرام پر، یہ دن، یہ ایام جب آئے تھے تو کتنے المناک، کتنے دردناک، تکلیف دہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کہا ایک دن وہ تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے،
ساری دنیا ہمارے لیے روشن ہو گئی تھی، اور آج کا یہ دن جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، ساری دنیا ہمارے لیے تاریک ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، ہماری تو دنیا اجڑ چکی ہے۔ صحابہ کرام پر کیا اس وقت کیا حالت ان کی گزری تھی، انشاءاللہ بھی ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ابتدائی حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے الوداعی آثار پہلے ہی سے رونما ہو چکے تھے۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، احوال، گفتار اور کردار، ان تمام چیزوں سے یہ علامات ظاہر ہونے لگی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اب یہ چند ایسے اعمال یا چند ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اقوال، افعال، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسا کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن سن 10 ہجری میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کرتے تھے، لیکن آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی، جو وصیتیں کی، اس میں آپ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ اس سال کے بعد غالباً میں حج نہ کر سکوں۔ اور اسی وقت میں آپ پر ایام تشریق کے درمیان میں سورہ نصر نازل ہوتی ہے، جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ شریفہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی، اس میں یہ پیغام ہے، کیا پیغام؟ فتح، کامیابی، کامرانی، اللہ کی مدد کے آنے کا، اسلام میں لوگوں کا جوک در جوک داخل ہونے کا، کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام فرماتے کہ اس میں تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اسلام میں لوگ کثیر تعداد میں داخل ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یا قرآن کریم کے نزول کے مقاصد اور مراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے خلیل، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، سب سے زیادہ جسے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ رونے لگے۔ اور بعد میں صحابہ کرام نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے تھے۔ چنانچہ سفر کا مہینہ، سفر کے ابتدائی دنوں میں سن 11 ہجری، احد کے دامن میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا کی، اور اسی طرح بقی تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور فرمایا کہ ایک قبر والو تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کے اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے۔ اب اس طرح اور اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یمن بھیجنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا
جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت کی کہ اے معاذ ابن جبل، اے معاذ جب تم واپس آؤ گے تو شاید کہ میری اس مسجد سے اور میری اس قبر سے گزرو گے۔ اب مرض کا آغاز ہوتا ہے سفر 29 ہجری، 29 سفر سن 11 ہجری، دوشنبہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جاتے ہیں، بقیع تشریف لے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں انتہائی تیز درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، حرارت اتنی تیز ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو جاتا ہے، اور بخار میں اتنی تیز حرارت، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس پٹی کے اوپر بھی آپ کی جو ہے یہ حرارت محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی یہاں سے مرض الموت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی حالت مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن نماز پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، اور اس طرح مرض کی کل مدت جو تھی وہ 13 یا 14 دن۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو 12 دن، 13 دن، 14 دن یہ اسی طرح گزرتے ہیں، طبیعت دھیرے دھیرے بوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ میں کل کہاں رہوں گا، میری باری کہاں ہے؟ اس سوال سے ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اجازت دے دیتی ہیں کہ آپ جہاں چاہیں پیارے نبی، آپ جہاں چاہیں قیام کریں، جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اتنی سکت نہیں تھی کہ خود چل کر کے جا سکے، تو فضل ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سہارے، ان کو ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لائے، اور یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ یہیں پر گزارا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ معوذات پڑھ کر کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں میں پڑھ کر کے آپ پر دم کرتی تھی، اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی۔ وفات کے دن دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے، انہیں محسوس نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ بدھ کا دن ہے، چہار شنبہ کا دن ہے، جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف میں بھی اضافہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنووں کے کا پانی مجھ پر ڈالو، مجھے مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں مجھ پر بہاؤ، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ایک لگن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا ایک ٹب میں، اور آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، اتنا پانی ڈالا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ اب بس کیا جائے۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی، کچھ ہلکا محسوس کیا، آرام محسوس کیا، مسجد تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا۔ صحابہ کرام آس پاس جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنا، وصیت کرنا شروع کیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبر کو سجدہ کا بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کر رہے ہیں لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، تم میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا، میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا۔ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اور آپ اپنے امت کو، اپنے صحابہ کرام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنانا۔ یہاں پر مختصر طور پر میں آپ کے سامنے
رک کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. آپ نے پہلے سابقہ انبیاء کرام کا حوالہ دے کر کے کہ ان کی قبر کے ساتھ کیا کیا گیا، خبردار میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کس طرح اولیاء کے نام پر، کس طرح بزرگان دین کے نام پر ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو نہ صرف یہ کہ عبادت گاہ بلکہ عرس، میلہ، مزار اور وہاں پر حاجت پوری کرنے کے اڈے یا پھر اس طریقے سے شرک کے اڈے اگر اسے کہا جائے تو بیچانا ہوگا. کس طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی مزار ضرور دیکھے گا. کوئی چھوٹی مزار ہے، قبر ہے تو کہیں بڑی. ان لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. غور و فکر کرنے کی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور یہ کہا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر اگر کوڑا مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، انتقام لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے. اور اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اپنی زبان سے، اگر کسی کی آبرو پر حرف رکھا تو میں حاضر ہوں وہ زبان کے ذریعے سے وہ میرا بدلہ لے لے، اپنا انتقام لے لے. اور اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ میرے ذمے اگر کسی کا کچھ باقی ہے تو وہ لے لیں. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں. آپ نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں وہ ادا کر دے. اور اس کے بعد انصار کے پاس آ کر کے انہیں وصیت کرتے ہیں کہ انصار، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. انصار وہ میرے قلب و جگر میں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے. لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے جو نیکی ہے اسے قبول کرنا، اچھائیوں کو قبول کرنا، اور اگر ان میں کوئی بدکار ہے، کوئی برا ہے تو اس سے درگزر کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ اختیار کرے. اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رونے لگے. فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا کہ ذرا انہیں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اللہ کے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار کیا دنیا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے. تو اللہ رب العزت اس نے جو ہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا. اللہ کے رسول کسی بندے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. کچھ دنوں کے بعد پھر سب کے اوپر واضح ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے. اور جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ صاحب علم تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. محترم حاضرین، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے تو فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ تحریر کر دوں، کچھ لکھنے کے لیے مجھے لا کر کے دو، میں اس پر تمہیں کچھ تحریر کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اس وقت گھر میں کئی لوگ موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، کہا کہ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن کافی ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، جھگڑنے لگ گئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے دیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے
لہٰذا اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دی جائے اس حالت میں۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور مچایا، اختلاف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے کہا کہ جائیں، یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، میرے پاس سے اٹھ کر کے چلے جائیں، بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے اسی دن 3 باتوں کی وصیت کی۔ ایک بات کی وصیت یہ کی کہ یہود و نصارہ میں یا اسی طریقے سے مشرکین جتنے ہیں ان تمام کو جزیرت العرب سے باہر کر دیا جائے۔ دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود باہر سے جو مہمان آتے ہیں وفود کی شکل میں، ان کی نوازش کی جائے، مہمان نوازی کی جائے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کی جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح میرے جانے کے بعد بھی اس پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے اس نے بیان کی تھی، راوی بھول گئے، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی بات تھی، یا پھر لشکر اسامہ کے حکم کو یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت تھی۔ یہ دونوں میں سے جو تھی راوی جو ہے وہ بھول گئے۔ شدت مرض کے باوجود اس دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یعنی جمعرات کے دن سے پہلے تک۔ لیکن جمعرات کے دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھائی؟ والمرسلات عرفا، اس سورت کو اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں پڑھائی۔ لیکن عشاء کے وقت تک مرض بڑھتا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر ہیں، ان کا بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا، عائشہ بیان کرتی ہیں۔ آپ نے غسل فرمایا، اس کے بعد پھر اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر اٹھے، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سہ یہی بات پیش آئی جو پہلی بار آئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے، یا پھر جو ہے نہیں اٹھ پاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 3 دن ابو بکر صدیق ہی نے نماز پڑھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے سلسلے میں پہلے تو منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کسی اور کو حکم دے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، بہت ہی نرم دل ہے، وہ یہ نہیں سہ پائیں گے، رونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، کن صواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 1 دن یا 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 دن پہلے کا اور زیادہ طبیعت، یعنی ہفتے کا دن یا اتوار کا دن، نبی کی طبیعت میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی، کچھ آرام لگا، تو 2 آدمیوں کے درمیان چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں۔ ظہر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھا، محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارے سے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغل میں جا کر کے بیٹھ گئے، بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق نماز، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تمام صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ وفات سے 1 دن پہلے اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ 7 درہم 7 دینار تھے
नबी के घर में कितने थे, कितने रुपए थे, कितने दिनार थे? सिर्फ 7 दिनार। उन्हें भी सदका कर दिया, अपने हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए। रात में चिराग जलाने के लिए आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तेल जो लिया वो पड़ोसन से उधार लिया। आपकी एक जिरा यहूदी के पास 30 सा जौ के बदले में गिरवी रखी हुई थी। ये किसकी बात हो रही है? गौर और फिक्र करने की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले जो बात कही थी, मुझे इस बात का खदशा नहीं है, डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है, इस बात का खदशा है कि कहीं मेरे बाद तुम्हारे ऊपर इस दुनिया कुशादा न कर दी जाए, कि तुम दुनिया के पीछे पड़ जाओ, उसमें सबकत करो, दुनिया को हासिल करने में एक दूसरे पर सबकत करो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन भी आ गया। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि पीर का दिन, दोशंबा का दिन जो है, मुसलमान नमाज फज्र में मसरूफ थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिनों से नमाज पढ़ा रहे थे। पीर के दिन भी फजर की नमाज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के पर्दे से लोगों को देखा, पर्दा हटाया। सहाबा किराम पर जो सफे बांधे नमाज में मसरूफ थे, उनको देखा, चेहरे पर तबस्सुम आ गया, मुस्कुराए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी के बल पीछे हटने लगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज पढ़ाए। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाना चाहते। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़ुहूर से, अचानक जिस तरीके से पर्दा हटा, मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही वो फितने में पड़ जाए, यानी नमाज आपकी मिजाज कुर्सी के लिए वो नमाज तोड़ दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया और ये कहा कि नमाज पूरी कर लो, और इस तरीके से फिर हुजरे के अंदर ही तशरीफ ले गए, पर्दा गिरा दिया, बाहर नहीं आए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नमाज के लिए बाहर तशरीफ नहीं लाए। दिन चढ़े, चाश का वक्त हुआ, आपने अपनी लख्त जिगर, नूरे नजर फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, उनसे कुछ सरगोशी की, उनको करीब किया, उनके कान में कोई बात कही जिसकी वजह से वो रोने लगी। आपने उन्हें फिर बुलाया, फिर सरगोशी की, कान में कोई बात कही जिसकी वजह से वो हंसने लगी। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि बाद में हमने जब फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, दरियाफ्त किया, तो उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए ये बतलाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मर्ज में वफात पाने वाले। तो इसकी ये बात सुनकर के मैं रोने लगी। फिर आपने मुझसे सरगोशी की और ये बतलाया कि आपके अहलो अयाल में सबसे पहले मैं ही आपके पीछे आने वाली, यानी मैं आपके पीछे जाऊंगी, यानी आपसे, यानी सबसे पहले वफात मेरी होगी। इस पर मैं हंसने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शदीद कर्ब के आलम में इसी तरह हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी बुला करके उनको चूमा, बोसा दिया और खैर की वसीयत की उनके बारे में। अज़वाज मुतहरात को बुलाया और उन्हें वाज़ नसीहत की। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही है, अपने वालिद को देख रही है, और वाह कर्ब अबा, हाय अब्बा जान की तकलीफ, ये कह रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तुम्हारे अब्बा पर, तुम्हारे वालिद पर कोई तकलीफ नहीं होगी। इधर लम्हा लम्हा तकलीफ के दिन बढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जहर का भी असर हुआ जो खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिला दिया था। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ए आयशा, खैबर में जो खाना मैंने खाया था उसकी तकलीफ बराबर महसूस कर रहा हूं। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि उस जहर के असर से मेरी रगे जहां कटी जा रही।
آپ نے صحابہ کرام کو وصیت فرمایا, اور وصیت کیا وصیت کی؟ آخری جو وصیت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ آخری کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا, وصیتوں کا آخری, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور تمہارے زیر دست, تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا, لونڈی اور غلام اور جو تمہارے نوکر یا تمہارے ماتحت جو بھی ہے ان کا اچھی طرح خیال رکھنا. اور یہ الفاظ کئی مرتبہ دہرائے, اور یہیں سے نزاع کی حالت شروع ہوئی. آخری مرحلہ, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے اوپر سہارا دے کر کے ٹیک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں. ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے کے درمیان, میرے پیر اور سینے کے درمیان وفات پائی, اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب جمع کر دیا. یجمع اللہ بین ریقہ و ریقی, بین ریقی و ریقہ فی یوم فی آخر یوم من یوم الدنیا و اول یوم من یوم الآخر. میری لعاب کو یعنی میرا تھوک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو جمع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اعتبار سے آخری دن تھا اور آخرت کے اعتبار سے یہ پہلا دن. کس طریقے سے لعاب جمع کیا؟ بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی کریم آپ کے پاس تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکے ہوئے بیٹھی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, مسواک چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے میں اسے لے لوں, کیا مسواک کو میں لے لوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں. میں نے مسواک لے کر کے آپ کو دے دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ کو یہ سخت محسوس ہوئی. اس کے بعد میں نے آپ کے لیے اسے نرم کی. میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے نرم کر کے دوں آپ کو؟ مسواک کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے چبایا اور اسے نرم کیا اللہ کے رسول کے لیے. اس کے بعد آپ نے انتہائی اچھی طرح سے مسواک کیا. ایک کٹورا رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا. پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پوچھتے تھے اور زبان پر یہ الفاظ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, موت کے لیے سختیاں ہیں, سکرات ہے, موت کے لیے سختیاں ہیں. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, چھت کی طرف بلند کی. دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہے, کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کان قریب کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت کریمہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ارشاد فرما رہے تھے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ہمراہ. اور اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے. والحقنی بالرفیق الاعلی. آخری فقرہ, آخری یہ جو دعا یا پھر یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آخری باب, آخری لمحات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल और ऊपर 4 दिन हो चुकी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो पूरे मदीना के अंदर ये खबर फैल गई। अहले मदीना के ऊपर ये खबर पहाड़ बनकर के, गम का पहाड़ बनकर के टूटी। तमाम तरफ गोया के दिन होने के बावजूद अंधेरा छा गया। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई गम और परेशानी में ये अल्फाज अपनी जुबान पर, या अबता अजाब रब्बन दआ, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, या अबता इला जिब्रील ननआ। हाय अब्बा जान, जिन्होंने परवरदिगार की पुकार पर लब्बैक कह दिया, अल्लाह ने आपको बुलाया और आपने अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहा। ए अब्बा जान, जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अब एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, सहाबाए किराम इंतहाई परेशानी में, गम में। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब खबर सुनी वफात की, अपना होश खो बैठे। वो ये कहने लगे कि कुछ मुनाफिकीन ये समझ रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। हकीकत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई, बल्कि आप अपने रब के पास तशरीफ ले गए, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए थे। 40 दिन गायब रहने के बाद फिर आ जाएंगे। और तलवार भी उठा ली और कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि नबी की वफात हो गई, मैं उसे उसकी गर्दन अलग कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त नहीं थे। बाद में जब आते हैं, अपने घोड़े से उतरते हैं, मस्जिद तशरीफ लेके जाते हैं, लोगों से बात किए बगैर सीधे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कस्द फरमाया। आपका जसद मुबारक धारदार यमनी चादर से ढका हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चादर है, यमनी चादर से जो ढका हुआ था, हटा करके आपके चेहरे मुबारक को देखा और पेशानी पर बोसा दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आपको आ चुकी। अबू बकर सिद्दीक फिर बाहर तशरीफ लाते हैं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते। बैठ जाओ ए उमर, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठने से इनकार करते हैं। दीगर जो सहाबाए किराम हैं उनके पास जाते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा बाद, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान याबुदु मिन वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। फिर कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करते हैं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और उसके बाद वो ये बयान करते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत करीमा के हवाले से कि जो मोहम्मद की इबादत करता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इताअत करता था, फरमाबरदारी करता था, जो मानता था, वो ये जान ले कि मोहम्मद अब वफात पा चुके हैं। और जो अल्लाह की इबादत करने वाला है वो ये समझ ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मौत नहीं आएगी। और फिर आयत करीमा पढ़ते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तुम में सिर्फ एक रसूल है। अगर वो वफात पा जाए या फिर शहीद कर दिए जाए तो क्या तुम दोबारा दीन से पलट जाओगे? ये आयत करीमा जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते हैं, यह खिताब जब लोग सुनते हैं सहाबाए किराम, फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि वल्लाह ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि गोया लोगों ने जाना ही नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत करीमा भी नाजिल की।
یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت کریمہ اخذ کی، ان سے یہ آیت کریمہ لی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نے جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کریمہ یہ تلاوت سنی، خاک آلود ہو گئے، کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ سیرت کا یہ باب جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا، کتب سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ اسے پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کو، خاص طور پر دو بنیادی باتیں، ایک تو شرک، یعنی میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، اور اللہ کی لعنت ہے یہودیوں نصرانیوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نصارہ نے کیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا، میں بندہ ہوں اور رسول، تو تم مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھو، اللہ کا رسول ہی سمجھو۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، لیکن آج بھی لوگ یہ دو باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک تو نبی کی وفات، جو کہ پورا واقعہ، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، پھر ابو بکر صدیق کا موقف، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ سے جس طرح استدلال کیا، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ لیکن آج لوگ، مسلمان، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اگر کوئی ایسا اپنی زبان سے کہتا ہے تو اسے گستاخ نبی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، نبی اس دنیا سے چلے گئے یا وفات پا گئے، یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا، انک میت وانہم میتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تمام لوگ جس طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے اوپر جس طرح موت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، سننے والے تمام سامعین، سامعات، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، نبی کی زندگی سے، حیات مبارکہ سے، ابتدائی حالات سے، درمیانی حالات، زندگی کے آخری مراحل، مکی دور، مدنی دور، ان تمام سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کے یہ پہلو جو کہ لوگ بیان نہیں کرتے، آج نبی کی ولادت سے پہلے یا نبی کی ولادت کے وقت یا نبی کی ذاتی جو اوصاف ہیں کہ نبی کے بال کیسے تھے، نبی کی چال، نبی کے ڈھال، وہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ نبی کے منہ مبارک کے نام سے بال، اور اسی طریقے سے نبی کے جوتے اور چپل، اور اس کا نقش بنا کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لوگ اسے چومتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو درس دیا گیا اسے فراموش کر دیا گیا۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے آج خاص طور پر جو میں نے خود مشاہدہ کیا، چونکہ میں سفر پہ تھا اور راستے بھر ٹریفک، اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ سڑکوں کے اوپر ناچ رہے ہیں، گانوں کے اوپر، ڈی جے، میوزک۔ نبی کی یہی تعلیم تھی۔ نبی سے عقیدت کا دم بھرنے والے، نبی سے محبت کا دم بھرنے والے کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی جو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو ایمان قرار دے، کہ یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ راستے پہ جاتے ہوئے کوئی تکلیف دہ پتھر یا کوئی کانٹا کوئی چیز دیکھے تو اسے بھی آپ ہٹا دیں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم اس طرح شور شرابہ، جلوس،
لاکھوں کی تعداد میں ہو یا ہزاروں کی تعداد میں ہو یا سینکڑوں کی تعداد میں ہو، نبی کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ناچنا اور اس طریقے سے اگر یہ ناچ گانے کو نکال بھی دیا جائے، کچھ لوگ ہو رہے آ کر کے بار بار اعلان کریں کہ ایسا نہ کریں نہ کریں، کرنے والے تو کریں گے، لیکن اگر یہ سب نکال کر کے بھی جلوس منائے جائے تو اس کی اجازت کہاں ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت کے ان آخری نبی کی آخری زندگی کے آخری ایام سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پوری زندگی، مکمل زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ مبین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آمین اللہم آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ برکت اللہ مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں علمی بیان خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ سوالات ہیں تو آپ ہینڈ ریس کریے، انشاءاللہ ایک 4-5 سوالات کے لیے وقت آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ قدر خان بھی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جی ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہ لوگ عاشق رسول کر کے اتنا محبت ہمیں کرتی ہیں کر کے جی یہ کرتی ہیں لوگ، یہ کانتگن شہی سر، یعنی جلوس کاٹنا یا ہریے جھنڈے لگا کے پھرنا۔ اس لوگ ریسنٹ سی ایک شخص بھی کرنٹ شاٹ لگ کے مر گیا، انتقال ہو گیا۔ جی ان لوگ سمجھتے بھی نہیں، یعنی یہ لوگ ہی سچے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے سمجھتے ہیں۔ جی، بے شک اب یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ میں نے ابتدائی میں کہا کہ اس طرح کئی نقصان، کئی لوگ جو ہے، یعنی جیسے آپ نے بتایا، خیر میں شاید اچھی طرح سن نہیں پایا، آپ کچھ سوال کیے گیا اس میں یا صرف آپ شاید بتا رہے ہیں؟ یہی پوچھ رہے ہیں شیخ بھائی، کیا وہ حقیقی محبت یہی لوگ کر رہے ہیں یا اچھا اس طرح کا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا محبت؟ بولے نہیں، سب سے زیادہ محبت اس روئے زمین پر، اس آسمان کے چھت کے نیچے اگر کسی نے کی ہے نبی سے، تو وہ کون ہے؟ آپ ہی سوچئے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ نبی سے کے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، آپ پر ہونے والے حملے کو، تیروں کو اپنے جسموں پر لینے والے صحابہ کرام، یہ سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ تو نبی سے محبت کرتے ہوئے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، انہوں نے سنتوں پر عمل کیا۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھیے، ابھی میں آتے آتے جو دیکھ رہا تھا کہ جھنڈے لے کر کے بھی جا رہے ہیں، پورا چہرے کے اوپر کچھ ڈال دیا ہے الگ الگ کلر کے، پھر اس کے بعد ہاتھ میں سگریٹ ہے۔ بچہ میں سمجھتا ہوں جو 15 سال 16 سال کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سگریٹ بھی پھونک رہا ہے، اور اس کے بعد جا رہا ہے۔ اگر گاڑی کسی نے روک دی تو اس کی زبان پر گالی بھی ہے، اور اس کے بعد یہ نبی سے محبت کے لیے بھی نکلا ہے۔ تو اس طرح کئی جو لوگ روڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نبی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، لیکن نہ نماز ایک وقت کی ہے۔ نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ یہ جلوس کے اندر نماز ادا ہوتی ہے؟ یہ جو جلوس نکالتے ہیں، کیا وقت درمیان میں ہو گیا تو سب اسی وقت روڈ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آج عید میلاد کے دن نمازیں سب کے لیے معاف ہو گئی؟ نبی، ابھی آپ نے پیغام سنا، الصلاۃ السلام وما ملکت ایمانکم، آخری جو کلام تھا اللہ کے رسول کا نماز تھی۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں کتنے لوگ پڑھتے پابندی سے؟ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ تو صحابہ کرام کو جب نبی سے محبت تھی تو حکم پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے محبت۔
کہ نبی کو دیکھا نماز کی حالت میں جوتا اتار دیا, صحابہ کرام نے بھی جوتا اتار دیا. بعد میں اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا تو دیکھا سب کی جوتیاں اتری ہوئی ہے. کہا کہ میرے صحابہ تم لوگوں نے کیوں اتار دی؟ مجھے تو جبریل نے آ کے وحی سے بتایا, وحی کے ذریعے سے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے اتار دیا, تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں کیا پتا, ہم تو جو آپ کو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. آپ نے جوتا پہن کے نماز پڑھی, ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں جوتا پہن کے نماز پڑھی. آپ نے جوتا نکال دیا, ہم نے بھی جوتا نکال دیا. یہ سچی محبت ہے, اقتداء, اطاعت. تو اگر سچی محبت واقعی میں یہ لوگ کرتے ہیں یا جس طرح کرنا چاہیے, تو یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے. صرف دعویٰ کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوگی, یہ جنت میں نہیں جائیں گے. بلکہ نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کیا, ہزاروں سنتیں جو ہم اگر چاہیں تو دن صبح سے لے کر کے شام تک میں کر سکتے ہیں. زبان سے درود, نبی سے محبت ہے تو زبان پر درود ہو, درود و سلام. لیکن ہم نے اس میں بھی ہمارے لوگوں نے ہم نے سے مطلب ہمارے مسلمانوں میں سے بعض, ورنہ ہم نے میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ہم نے سے مراد ہم مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے درود ہی کو بدل دیا, اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا چیزیں اس میں ملا دی. جب تک کوئی چیز ملائیں گی نہیں تب تک وہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے, یا ہمارے مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہی, چاہے وہ درود ہو, چاہے وہ ہر مہینے کے اندر نئی نئی چیز ہو. کیوں؟ کیونکہ جو چیز جو نبی نے ہم کو دیا, ہم اس کے اوپر اب اگر بات کریں کہ کیا نبی نے ایسا کیا, تو اکثر میں آتے آتے جب میں نے سنا کئی بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہنے والے, مفتی کہنے والے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم ثبوت پوچھتے ہیں کہ عید میلاد کا ثبوت کہاں ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ منع بھی تو نہیں ہے. تو منع بھی کہاں ہے, یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اب کوئی دوسرا شخص آ کر کے کوئی بھی دین کے نام پر کوئی نیا عمل شروع کر دے, اور آپ اس کو جب سمجھانے چاہیں اور وہ یہ کہے کہ منع کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ اصول یاد رکھے کہ عبادت کے اندر, عبادت جتنی بھی توقیفی, اس میں ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. ساری چیزیں منع ہے, ساری چیزیں, جب تک کہ کرنے کی کوئی دلیل نہ ہو. اور معاملات کے اندر ساری چیزیں حلال ہے, ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے کھانے کی, جب تک کہ حرمت کی دلیل نہ ہو. یہ اصول ہے. اصول فقہ پڑھنے والے اصول جانتے ہیں, وہ لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو بتا دیں گے عوام میں, تو پھر جو ان کو ابھی واہوائی مل رہی ہے, جو لوگ ان کو اتنا زیادہ چڑھا کر کے رکھے ہیں, اپنا پیر, اپنا امیر, وہ سب کیسے سمجھیں گے؟ وہ لوگ پھر ان کو ماننا چھوڑ دیں گے, ان کی سرداری پر ضرب آئے گی, ان کی چودراہٹ خطرے میں ہے. تو اس لیے وہ لوگ نہیں بتاتے. اگر واقعی سچے دل سے نبی کی ان تعلیمات کو پڑھیں گے تو وہ ہدایت پر آ جائے گا. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, انہیں سمجھا سکتے ہیں. جب ہم سمجھانے جاتے تو وہ ہمیں وہاں بھی اور نہ جانے کیا کیا برے القاب سے ہمیں نوازتے ہیں. ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے, نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام. آمین جزاکم اللہم اللہ. آمین یا رب. بارک. ظہیر خان بھائی اپنے پاس انویٹ کر کے سوال پوچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں ایسے ٹک ٹاک مطلب یوٹیوب پہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا, ایک عالم کا ویڈیو میرے سامنے آیا. وہ اتنا دعوے کے ساتھ بول رہے تھے کہ میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا, سورہ یونس میں 12 نمبر آتا ہے, ایسا کچھ نمبر بتائے کہ وہاں حکم ہے تم خوشیاں مناؤ. یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ اتنا ہاں, دعوے کے ساتھ. تو اس میں اس سورے کے اندر جو ہے خوش ہونے کا کہا گیا ہے. خوشیاں منانا الگ ہے اور خوش ہونے کا معاملہ الگ ہے, اور وہ بھی نعمتوں کا. یعنی انہوں نے جو ہے آیت کا اپنے طور پر استدلال کیا ہے. ایک منٹ, سورہ یونس کا کون سے اپنا آیت نمبر دی, ایک منٹ میں قرآن کھول لیتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 12 بول رہے ہیں.
سورہ یونس ہی تھا یا کوئی اور سورت تھی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں تو وہ نہیں ہے شیخ 50 پر 8ویں آیت ہے شیخ یونس میں ہاں 58. جی ہاں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے یہ ہے. اور جو وہ جمع کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں دنیا ایمان اور مال کے اعتبار سے. تو خوشی جیسے کہ شیخ صلاح الدین یوسف نے حسن البیان میں جو لکھا ہے، میں آپ کے سامنے بس وہی پڑھوں گا. خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خالص فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے. یعنی ان کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت ہو، خوشی کی کیفیت ہو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، خوشی منانے کا مطلب یہ کہ ایک دن مقرر کر لیں ہر نعمت کا. بہت ساری نعمت ہے، اس میں تو ایک نبی کو نہیں کہا گیا، لیکن اگر نبی ہی کو مان لیا جائے کہ اس میں رحمت سے مراد یا اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہے جلسے جلوس یا پھر اپنے طور پر چراغاں کرنا، لائٹ وغیرہ جلانا، یا پھر جو ہے فضول خرچی کرنا، غلط کام کرنا، بدعات کو ایجاد کرنا، یہ سب کیسے اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہو سکتا؟ انہوں نے خود آگے لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوس کا، چراغاں کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف اور فضول خرچی اور کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت کریمہ سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے پہلے یہ مطلب ان کی بہت پرانی دلیل ہے، اس سے معلوم یہ ہوا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر آپ مان بھی لیں تو اس سے چراغاں کرنا، پھر یہ جو ہے لائٹ جلانا، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں. آپ غیر مسلموں کو دیکھیے ہماری عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں؟ ایک ہمارا خوشی منانے کا جو اس میں بھی یہ دن اللہ کا یعنی اللہ کا شکر بجاتے ہوئے اور اسی طریقے سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ بالکل برعکس ہے. یہ لائٹنگ کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کے بعد راستوں پہ نکلنا، جلسے جلوس، پھر اس میں پھر نعرے بازی، پھر اس میں شرکیہ کلمات، پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ جو ہے کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا اس میں. جی بارک اللہ فیک شیخ. مطلب یہ آیت کریمہ جو اس کے اوپر والی ہے قرآن کے متعلق ہے شیخ، نبی کے متعلق جی ہاں، نہیں ہے. اس سے مراد تو قرآن ہے، لیکن اگر نعمت سے مراد نبی کو بھی مان لیا جائے تب بھی یہ ثابت، یعنی یہ جو جتنے بھی اعمال کیے جا رہے جشن جلوس وغیرہ، یہ اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں بن سکتی. جی بارک اللہ فیک شیخ. ابو ختیجہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ. ابو ختیجہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال آواز نہیں آ رہی؟ شاید آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے ابو ختیجہ بھائی. شیخ اب جیسا اس کے پہلے بھائی بات پوچھے تھے، ایسے جلوس میں لوگ نکلتے ہیں بہت ساری تعداد میں، وہاں پہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شہید کہنے لگتے ہیں، وہ جو ہے نبی کی محبت میں فوت ہو گیا بول کے. اس طرح جو ہے اس کے شان میں بہت سارے
چیزیں کہنے لگتے ہیں. تو اب آپ نے بھی بتائے ماشاءاللہ، نہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، نہ دین پر کوئی جو ہے استقامت کے ساتھ عمل ہوتا ہے. ایسی چیزاں مر گئے تو ان کو جو ہے واقعی یہی لوگ دین پہ تھے کہ جیسا لوگوں کا ایک سوچ رہتی ہے. تو کیا اسے جلوس میں یا ایسی چیزوں میں کوئی فوت ہو گئے تو کیا وہ باقی جنت کی مستحق بن جاتی ہے شاہ؟ دیکھیے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے ایک روایت کے مطابق، انما الاعمال بالخواتین. تو اب یہ جلوس میں جو وہ نکلا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، جلوس میں نکلنا نہیں ہے. اب اس کا حشر جو ہے وہ تو اس کے اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ صرف جلسے اور جلوس کی وجہ سے ہم اس کو کافر کہہ کر کے دین اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے. اب اس کا عمل اللہ کے ہی حوالے ہیں، شہید تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شہادت کے جو درجات ہیں وہ حدیث میں ذکر کیے گئے تقریباً. یعنی ایک تو جو جنگ میں جا کر کے مرنے والا جو شہید ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، جنت کے میں 100 درجات اور اس کے باقاعدہ الگ سے فضائل ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کئی اور معنن شہید، یعنی حدیث میں جیسے کہ پیٹ سے کے درد سے مرنے والا، پھر فلاں مختلف بیماریوں میں وفات ہونے والے لوگوں کو جو ہے شہید کہا گیا ہے، اور ڈوب کر مرنے والا یا پھر اس طریقے سے جو ہے اچانک. تو خیر کئی اس کے جو ہے قسمیں ہیں. اس کو ہم شہید تو نہیں کہیں گے، شہید یہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جلوس ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے، اس میں شرکت جائز ہے یا نہیں ہے. اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے. اگر ثابت نہیں ہے تو ناجائز ہے. تو ناجائز چیز میں مرنے والا شہید کہتے ہیں. البتہ اس کی جو وفات ہوئی، اس کا کیا اس کا انجام ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے آخری نیت کے اعتبار سے اس کی آخری عمل پر اٹھایا جائے. اچھا یہ بھی ہے حدیث کے اندر ہے کہ جس عمل پر انسان مرتا ہے اس کا آخری جو عمل ہوتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے. تو آخری عمل اس کا کیسا تھا؟ جلسے میں کیا کر رہا تھا وہ؟ ناچتے گاتے اگر گیا ہے تو پھر اللہ ہی خیر کا معاملہ کرے. یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے نہ جانتے ہوئے، یعنی شاید بس ایسے ہی اپنے بچوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، چلو جلسے، وہ غیر مسلموں میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں، غیر مسلموں میں یا شادیوں میں بھی کوئی ناچ رہے گا رہے تو چلے جاتے. اس سب چیزوں میں اپنے بچوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے ماتم ہو، چاہے عید میلاد ہو، یا غیر مسلموں کا کوئی تہوار ہو. کسی بھی جلسے اور جلوس کے اندر ہمیں شرکت کرنا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو تمام قسم کی جلسے جلوس، پھر اچانک بھاگے اور پھر دب کے مر گئے تو پھر شہید یہ کیسا؟ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. ابھی ایک بتا رہے تھے نا کہ شارٹ لگنے کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی، یا اس طرح جو ہے اس طرح. اور دیکھیے اس میں بالکل نبی کی محبت بظاہر زبانی محبت، صرف دعویٰ. اس میں گاڑی چلاتے ہوئے بالکل بچوں کو میں نے دیکھا روڈ کے اوپر انتہائی تیز گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے، اس میں بیلنس، گاڑی کا بیلنس چلے گیا اور اس میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی اور کو بھی لے کر کے گرا. تو اس طرح بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. یہ حادثات کی وجہ تو ہم خود ہی بنے نا، یہ جلوس وغیرہ ہمیں نکلنے کا سبب ہم خود ہی بنے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے جو کہ شرعی نہیں ہے ہمیں بچنا چاہیے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح رہنمائی کرے. میں اسی طرح بریلوی علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی علم حاصل کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، حق کو نہ چھپائیں. اگر آپ حق کو چھپا رہے ہیں تو یقیناً اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ صرف دنیاوی اعتبار سے، اپنا جاہ و منصب کے اعتبار سے، لوگوں کی واہواہی کے لیے اور نبی کے ساتھ اس طرح کی گستاخی، تو یہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے. اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمارے لیے حق کو واضح کر دے تاکہ ہم حق کی اتباع کریں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے باطل کو بھی واضح کر دے تاکہ ہم اس سے بچیں اور اس سے اجتناب کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب، اللہم آمین یا رب. جی شیخ، 2 سوال ہیں، کسی پر اتفاق کریں گے. عمران بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। शेख मेरा सवाल यही दरमियान में था, मैं बरेलवी एक साथी से मैं बात किया इसे ईद मिलाद के बारे में, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में ही बताए थे वो, और उसके बाद में उसकी तफसीर में गया। अल्लाह सुब्हान तआला उसमें फरमाते हैं इस किताब को रहमत है और शिफा और बरकत है करके बताई तफसीर में। मैं वही बात उन पे बताया, मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान की बात में बोलते हैं इस किताब के बारे में बोले तो उस बात में वो बरेलवी साथिया क्या बताए ये किताब किन के ऊपर नाजिल हुई, रहमत किन पे नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खास करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है ना, फिर इस बात पे हमें खुशियां क्यों नहीं बनाना करके इन लोग सवाल किए हैं शेख। अब ये सवाल को हमें किस तरह जवाब दे सकते हैं? जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं, इसमें खुशी जो है, सवाल ये है खुशी का इजहार क्या इसमें तमाम लोगों को इख्तियार है? सवाल यही है ना। खुशी का इजहार तो है, हर मुसलमान को नबी से मोहब्बत है, तो नबी की बेइज्जत से, नबी की पूरी जिंदगी से खुशी नहीं है? यानी अगर जो जश्न नहीं मनाता, क्या वो सब के सब नबी से मोहब्बत नहीं करते? जो जुलूस में नहीं, यानी ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है ना। साल में एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए, उनको याद कर लिया जाए, फिर साल भर भुला जाए। अब तो जो है मदर डे, फादर डे, टीचर डे और न जाने क्या क्या डे, ये एक एक दिन की मोहब्बत जो है ना, ये मुनाफकत है, ये सिर्फ दिखलावा है। ये एक दिन हम साल भर हम उनको याद ना करें, उनकी इत्तिबा, हमको तो नबी से साल भर मोहब्बत है। दिन, साल के हर दिन, दिन के हर घंटे के हर मिनट का हर सेकंड, हर लम्हा हमें नबी से मोहब्बत है। और ये जाहिर होगी हमारी नबी की सुन्नतों से। नबी ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उसे ले लो। वमा आताकुम रसूल फखुजू। जिसने आपको ये सवाल किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी? नबी की सुन्नत थी? क्या वो मिसवाक करते हैं? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? साल भर हम अक्सर देखते हैं जो लोग जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नमाजों में नहीं रहते, क्योंकि ये तस्वुर डाल दिया गया कि ये जो उर्स है, ये जो मेले हैं, ये जो जश्न है, जुलूस है, इसमें तुम एक खतीर रकम खर्च कर दो, जन्नत तुम्हारे लिए पक्की है। अब तुम नमाज पढ़ो ना पढ़ो, तुमने तो इतना खर्चा कर दिया जुलूस पर, अब तो तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उर्स में, मेले में, ये सब तुमने कर दिया। अब तो इस तरह जब तस्वुर डाला जाता है तो फिर नमाज के लिए कौन आएगा? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन पहले पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। तुमने नबी के दामन को पकड़ा ही नहीं, नबी से मोहब्बत की ही नहीं। तो इसमें सवाल आप उनसे ये कहिए कि बल यफरहू, खुश होना चाहिए। तो खुश होने का मतलब खुश तो होए, तो इसका इजहार का क्या, इसमें आजाद है इंसान कि हर कोई अपने अपने एतबार से, जिसको जैसा चाहे मर्जी, वो अपने अपने एतबार से नबी से मोहब्बत के लिए कुछ भी करे, कुछ भी दीवानापन करे। लोगों को देखो किस तरीके से खवातीन भी अब रोड पे आ गई, बालों को बिखरे हुए बालों के साथ। नबी ने यही कहा था, वो हरे कलर के कपड़े पहन करके, हाथों में झंडे लेकर के, गालों पर वो लगा करके, क्या यही नबी से मोहब्बत का तरीका? जरा सोचो, अफसोस, अक्ल के ऊपर मातम बनाओ। नबी से मोहब्बत का इजहार ये किसी भी तरह नहीं हो सकता, सिर्फ नाते पढ़ करके और उसमें हम तो मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, चाहे कोई भी रोके, इब्लिस आ जाए, शैतान आ जाए, तो इस तरह कहने से तो हम दलील ये तो नहीं बन सकती, साबित नहीं हो सकता। तो अफसोस की बात है, तो अफसोस करने की बात है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के ऊपर जश्न मनाते कि नहीं मनाते, हैप्पी न्यू ईयर मनाते कि नहीं मनाते, ये तो मुशाबियत हो गई। और नबी ने लानत सिर्फ उनके ऊपर नहीं की, बल्कि पूरी जिंदगी हमें ये कहा कि यहूद और नसारा की मुशाबियत से बचना, यहूद और नसारा की मुशाबियत से बचने का हमें बचने का हुक्म दिया गया। लेकिन हम, और ये भी नबी की वसीयत थी, लतत्तबिअन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिबरन बिशिबरिन दिराम बिदिराम, कि तुम जरूर बजरूर उनके ही नक्शे कदम पर, पहले के लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे, बिल्कुल कदम ब कदम, कदम ब कदम, जैसा वो चले वैसा। तो जिस तरीके से वो लोग चले,
انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو کیا وہ تو ہونا ہی تھا. تو اس لیے آج ہمارے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ نبی کی وفات کو نہیں مانتے, نبی زندہ ہے. پھر جشن بھی ایسے ہی بناتے جیسا کہ عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اگر بنایا, اب تو کیک بھی کاٹا جا رہا ہے, بہت ساری ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے عید کی, صحابہ نے پڑھی. افسوس کی بات ہے. تو یہ جو ہے آپ ان سے, اچھا ایک مقرر کو میں نے سنا تو وہ تو اس نے یہ کہا, وہ سورہ مریم کے حوالے سے, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اللہ بنا سکتا ہے, اللہ نے بھی میلاد منائی, تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ کیسے منائی اللہ نے میلاد؟ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ, سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں میلاد منانے والے. قرآن کریم کی اسی طرح آیاتوں کو لا کر کے اس کے آگے پیچھے سیاق اور سباق سے اس واقعے سے حذف کر کے مل گیا. اب کسی کو ترمذی کے اندر باب میلاد نبی مل گیا, نبی کی میلاد کا باب, جبکہ ولادت کا باب, تو اس میں ولادت کا تذکرہ ہے, ولادت کے واقعے کا تذکرہ ہے, میلاد منانے کا نہیں. دیکھو دلیل مل گئی. اب تک وہاں بھی ہم کو بولتے تھے, فلاں بولتے تھے کہ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے, دیکھو یہاں پر ترمذی میں ہے میلاد. تو یہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عربی تو آتی نہیں ہے, تو عربی جن کو عربی نہیں پتا انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے ایک لفظ لا کر کے. یہ آج ترقی ہو چکی ہے, ہر چیز آپ انگلی بٹن دباتے ہی ہر چیز آپ کے سامنے اسکرین پر. تحقیق کرو, کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, فلاں کے پیچھے آپ خود تحقیق کر کے آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہدایت دے, نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے والا بنائے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ تحقیق جس وقت آپ نے کرنا شروع کر دیا, یقیناً آپ اس وقت حق کو پا لیں گے. حق کو پانے کے لیے بس تھوڑی سی دیر کی ضرورت ہے, تھوڑی آپ تحقیق کر لیں, انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ آخری سوال شیخ شاید بہن کی طرف سے. جی پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام علینا ہے, میں علی گڑھ سے ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے, ابھی میں 17-18 سال کی ہوں, مگر میں میرے ماں باپ کو سمجھاتی ہوں, وہ بالکل نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں ایسے تو سارے نبیوں کو تو نبی کو تو بھول جائیں گے. ہمارے نانا تو اس بات کے بہت خلاف ہے, نانی بھی تھی, لیکن یہ ہمارے اما ابا نہیں مانتے ہیں. بتائیے ہم کیسے سمجھائیں, اور کوئی نہیں مانتا ہے, اور سلف کو تو بہت ہی گالی بکتے ہیں. جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو ہدایت دے, اور آپ کے ذریعے سے آپ کے والدین کی اصلاح فرمائے, انہیں بھی ہدایت دے. آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ حق کو آپ نے اختیار کیا ہے. حق آپ نے تحقیق کرنے کے بعد یقیناً عام طور پر کیا ہوتا ہے, کل مولود جی میں نے جو ہے سلف اسکالرس کی یوٹیوب پہ بہت ساری سنی ہے, سب سعودی عرب کے جو ہیں ان سب کی میں نے سنی. شیخ فوزان صاحب کی, شیخ حسین صاحب ہیں, بہت سارے ایسے بڑے بڑے اسکالرز ہیں. میں کہاں تک ان کا نام لوں گی, بہت ہی عمر میں بھی بڑے اور نالج میں بھی. اس لیے میری چاہت ہے کہ میں خود مکہ مکرمہ میں جا کر کے اپنی آگے کی تعلیمات اسی میں حاصل کروں. تو میرے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو, خواہشات کو پوری کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت علم میں آپ کو جو ہے مزید ترقی عطا فرمائے. آپ رب زدنی علما اس دعا کو پڑھتے رہیں اور محنت کرتے رہیں, جستجو کرتے رہیں. دیکھیے آپ کے سامنے ایک طالبہ ہیں, ایک جو ہے الحمدللہ وہ خود حق کو اختیار کر چکی ہے, مطالعہ کر کے, سن کر کے, اور ان کے والدین اس چیز کو نہیں مان رہے. تو اب یہاں پر, اور وہ ایک جو سوال کہ میں اس کے سوال کا جواب دے دوں پہلے, کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم اس طرح بھول گئے تو ہم بھول جائیں گے. 1400 سال ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے, نبی کو اب بھول گئے. نبی ایک یاد رکھے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فرقے ہوں گے, 72-73 فرقے ہوں گے. پہلے کی امتوں میں 71 ہوئے, 72 ہوئے, ہماری امت میں, میری امت میں 73 ہوں گے. ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, دائم رہے گا, حق کے ساتھ ہی چلے گا وہ, اور اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا, اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی, منصورین, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. فرقہ ناجیہ ہے یہ, اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. تو اب
जब अल्लाह ने खुद वादा कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया क़यामत तक इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, इन्हें कोई जो है हरा नहीं कर सकता, रुसवा नहीं कर सकता, तो ये नबी के मानने वाले, नबी के तरीके को, सही तरीके को लेकर चलने वाले, तो लोग आते जाएंगे अपनी अपनी तरफ से बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये वही काम करेंगे जो सलफ सालेहीन से मुराद कौन है? अब आप बोल रहे सलफ को बुरा भला कहते, तो सलफ से मुराद सहाबा है, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले ताबीन, ताबीन के नक्शे कदम पर चलने वाले तबे ताबीन, उनका तरीका। उनमें से किसने मिलाद बनाई? अब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने बनाई, उनको तो आप मानते हैं, इमाम आजम कहते हैं, हम भी उनको मानते हैं, सब मानते हैं, वो हमारे असलाफ में से, लेकिन नबी से बड़े नहीं। तो जब वो खुद नबी की एक साबित नहीं कर सकते, कोई भी साबित नहीं कर सकता कि सलफ में यानी जो अइम्मे किराम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जितने भी जिनसे हदीसें आई उन्होंने मिलाद बनाई हो या उनके बाद के दौर में, ये तो बहुत बाद की ईजाद है। खैर उस तारीख में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये इब्लीसी तरीका, ये शैतान ने सबसे पहले वसवसा डाला था नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में जो शिर्क आया, उसकी वजह हदीस की किताबों में मौजूद है। क्या थी? शैतान किस तरह आया उनके पास कि ये नेक लोग थे, इनको तुम लोग भूल जाओगे, आने वाली नस्लें भूल जाएगी, लिहाजा इनकी तस्वीर बनाओ। तो फिर तस्वीर बनाई गई, फिर आगे क्या हुआ? तस्वीर के साथ क्या हुआ? उनकी स्टेचू और बुत के साथ क्या हुआ? वो नेक लोग थे जिनकी पूजा की जाती थी, इबादत की जाती थी, सजदा किया जाता था, उनसे मांगा जाता था। वला तज़रुना आलिहतकुम, तुम अपने माबूदों को मत छोड़ना। वला तज़रुना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्र। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, ये जो है वो माबूद असल में नेक लोग थे। माबूद कैसे बन गए? इनके मजार कैसे बन गए? ये नेक लोग थे, बाद में शैतान ने उनको वसवसा डाला। तो आज जिस तरीके से आपके वालिदैन जिस तरह सोच रहे हैं, ये सोच उनके दिमाग में बिठाई जा रही है कि आने वाली नस्लें भूल जाएंगी। नबी की सीरत, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, नबी कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली। तो कुरान की वजाहत करने वाली चीज, हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ले ली, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। तो अब जो है इसमें किसी भी तरह की कोई कमी बेशी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली नहीं होगी। अब ये हमारी सोच है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर हम इसी तरह चले गए दुनिया से तो नुकसान में हम हैं। लिहाजा इल्म हासिल करें, हक के रास्ते को इख्तियार करें। ये गुमराही का रास्ता है मेरे भाइयों, छोड़ दें। ये अलीना जो तालिबा है, उनके वालिदैन से भी मैं गुजारिश करूंगा, इस मोबाइल के और इस तकरीर के जरिए, जूम के इस क्लास के जरिए, यूट्यूब के इस पैगाम के जरिए कि आप तहकीक करें। मार्केट में आपको कुछ सब्जी खरीदना है 10 रुपए की, 20 रुपए की, टमाटर लेना है, आप दुनियावी एतबार से जो खाने की चीज है, कहीं सेहत खराब ना हो जाए, आप बिगड़ी चीज लेकर आंख बंद करके उठा के लेके नहीं आ जाते, चलो कुछ भी है पका कर खाने से मकसद है, बल्कि आप उसको पूछते हैं कब की है, बासी तो नहीं है, सेहत खराब तो नहीं हो जाएगी। दुनिया के एतबार से सेहत का आपको इतना ख्याल और ईमान के बारे में आपको फिक्र नहीं कि मेरी आखिरत खराब हो रही है, मेरी आखिरत खराब हो रही है, मैं फला बंदा जो मुझे कोई चीज दे रहा है, मेरी बात आप आंख बंद करके मत ले लो, आप मैं जो कहा उसकी तहकीक करो, जो मैंने कहा क्या मैंने सही कहा या गलत कहा। अगर गलत कहा है तो यकीनन आप उसके बारे में मुझे मेरी इस्लाह करो, और उसकी भी जो जिस पीर को या जिस आलिम को या अल्लामा को जिसको आप सुनते हैं, जिसने आपको गुमराह किया हुआ है, उसकी भी बात सुनकर के उसकी तहकीक करो। कुरान और हदीस से जो मिल जाएगा, आमन्ना व सद्दक़ना, उसको हम अपने सर आंखों पर रखेंगे, और जो नहीं मिलेगा किताब और सुन्नत में, जो इसके खिलाफ जाएगा, चाहे कितने ही बड़े से बड़े शख्स की बात हो, नबी की बात से टकराए, उसे हम नहीं मानेंगे, उसको हम रद्द करेंगे, रद्दी की टोकरी में हम उसको फेंक देंगे। ये जज्बा जब आपके अंदर आएगा, तब आप हक को इख्तियार करेंगे, हक को तस्लीम करेंगे। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप तमाम से भी गुजारिश है कि दुआ करें अलीना के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जो है हिदायत पर गामजन रखे, कायम रखे, इस्तिकामत अता फरमाए, और उनके वालिदैन को भी जो है सही समझ अता फरमाए, इस्लाह करें,
اور حق کو قبول کرنے والا بنائے, حق پر عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان پر. آمین اللہم آمین یا رب. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک شیخ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے, آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ برکت اللہ مدنی حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان خدمات کو اور دیگر خدمات کو صدقہ جاریہ ذخیرہ آخرت بنائے. اور اس کے بعد جو مشارکین زوم پر آئے ہیں, یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح علماء حق سے جڑ کر ان سے کتاب و سنت کی باتیں, سلف کے باتیں سنتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, یہ IGEC کویت کی جانب سے الحمدللہ کئی ایک دروس چل رہے ہیں الحمدللہ ہفتے میں اردو زبان میں, اور تیلگو زبان میں 2 دروس مہینے میں چل رہے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. اس زوم کے چارٹ پر بھی جو ہے واٹس ایپ لنک دی گئی ہے ہماری اپڈیٹس کی, وہ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. دروس کے اپڈیٹس وہاں پہ مل جاتے ہیں. اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں. یہ جو بھی علماء حق کے بیانات ہو رہے ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں, آپ پھر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.